औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं शऊर की साजिश और मैं हूं जावेद इकबाल संधू। कल हमने डिस्कस किया था कि वो लोग जिन्होंने मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तक़द्दुस पामाल किया है, वो मुसलमान हो ही नहीं सकते, वो बेदीन लोग थे। और फिर हमने उनकी आपको पहचान भी बताई थी कि हम इस तरह माशरे में इस्लामी तालीमात के ऊपर अगर हम सही तरह अमल करते हैं, उनको समझते हैं, उनको बार बार पढ़ते हैं, उसके बाद समझते हैं, तो हम इन लोगों को पहचानना हमारे लिए मुश्किल नहीं है। तो कल हमने उनकी पहचान आपको बताई भी थी। उसका कल वाले अपने व्लॉग का मैं लिंक इस में शेयर कर देता हूँ, आप दोबारा भी सुन सकते हैं। और ये थोड़ा सा मैं आपको सुना भी देता हूँ जो कल मैंने किया, जो इतनी आसान लिखी हुई है आयत। और मुसलमान जब आयत पढ़ते हैं वो तो ट्रेनिंग भी लेके जब जाते हैं तो वहाँ कोई भी इस तरह की हरकत नहीं करता। इट मीन्स कि अगर मुसलमानों ने नहीं की तो फिर ये कौन लोग थे? ये ब्लांडर लोग थे। इनको बाकायदा तैयार किया गया, ये पूरी प्लानिंग हुई है। ये यूँ दोनों सारा की प्लानिंग है, उन्होंने इनको तैयार किया है। इनको एक ख़ास, ये जिस तरह खुद का हमलावर होते हैं उस तरह इनको तैयार किया जाता है। उनको भी एक ख़ास इन्वायरमेंट में रखा जाता है। ना उनका कोई मज़हब होता है, ना दीन के ऊपर ना मज़हब के ऊपर कोई तालीम नहीं उनको होती। उनको उनके खाने पीने का और याशी का सारा सामान उस इन्वायरमेंट में दिया जाता है। अच्छे तरीके से उनकी ब्रेन वाशिंग होती है और उनको ट्रेन उसी मकसद के लिए किया जाता है जो कि उनका टारगेट होता है, उसको उनके जहनों में वही चीज़ डालते हैं। फिर वो ज़ॉम्बी की तरह या एक रोबोट की तरह काम करते हैं, जो उनको कहा जाता है वो फिर करते हैं। तो ये ट्रेनिंग का पार्ट है उनका जो कि वो करते हैं, और ये बहुत बड़े पैमाने पे उन्होंने लोग तैयार किए हैं, जो हमारे मुल्क में भी हैं, हमारे मुल्क के बाहर भी हैं। और ये प्लानिंग करके उन्होंने ये वाली हरकत की है वहाँ पे जाके, तो ये करवाई गई है उनसे हरकत मौका जान के। अब तो वीडियोस भी आ गई हैं, शेख रशीद साहब की, और चीकू साहब हैं, कोई जहांगीर चीकू साहब, उनकी भी आ गई है कि मैं जा रहा हूँ सऊदी अरब। वो बाहर से कोई हैथरो एयरपोर्ट से वो जब चला उसने वहाँ से दी है। और इधर से शेख रशीद ने धमकी दी कि तुम जाओ फिर देखना तुम्हारा हाल क्या होता है। तो ये देख लें कि फैसिलिटेटर भी दिए जाते हैं बाकायदा। अगर वो बंदे उन्होंने तैयार किए हुए तो हमारे इंटरनल जो मुल्कों के अंदर उन्होंने उनके लिए फैसिलिटेटर भी रखे हैं जो कि उनकी सरगर्मियों को फैसिलिटेट करते हैं। फिर कोई ये इतना आसान या बहुत बड़ा जाल है, ये जाल के अंदर हमें फंसाया जा रहा है। अगर हम इत्तेफाक से प्यार मोहब्बत से रहेंगे और थोड़ा अपने आप को शौरी तौर पे थोड़ा डेवलप करेंगे तो हमें समझ आएगी। हम अपने बच्चों की जो तालीम दे रहे हैं उसमें भी थोड़ा उनको हमें शौरी तालीम भी देनी चाहिए, दीनी तालीम भी देनी चाहिए। उनके बच्चों पे आजकल तवज्जो देने की ज़रूरत है। तो ये ब्लेंडर जो लोग होते हैं, ये इनको जो टारगेट दिया जाता है उसके ऊपर फिर ये पूरा अमल करते हैं। ना तो ये इनका दीन होता है, ना अगर अब ये मैं जो बातें कर रहा हूँ ये आपको रिफ्लेक्ट करेंगे जो उन वीडियोस के अंदर आप देखें। सोशल मीडिया पे बहुत सारी वीडियो पड़ी है जिसमें कि आप क्लियरली देख सकते हैं कि वो जो लोग हैं उनकी लैंग्वेज, वो आपको उनका लहजा आपको बताएगा कि यार ये कौन से ना तो ये सिंधी है, ना पंजाबी है, ना बलोची है, ना पठान पश्तून है, ना सराइकी है। तो ये तो अजीब भी उनका लहजा है। और उनके एहसासात देख लें, वो जिस तरह कह के मार के हंस रहे हैं। मुसलमान वहाँ पे जाके इस तरह करता है, इस तरह की वारदात करके उसके बाद कह के मार के हंसता है। ये सारी चीज़ें
آپ ان ویڈیوز کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں، محسوس کریں کہ ان ویڈیوز کے اندر یہ کس طرح سے یہ لوگ وہاں پہ ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں، یعنی کہ ہمارے مقدس مقامات جو ہیں ان کے اوپر اٹیک کرنے کے لیے ان کو تیار کیا گیا ہے۔ میں ڈائریکٹ اس پہ آیا ہوں کہ یہ لوگ پلانٹڈ ہیں، ان سے بچنا چاہیے ہمیں۔ یہ پوری سازش ہے، اور سازش کے علاوہ جو سب سے بڑی چیز ہے کہ ہمارے اندر سے ہی لوگ ہیں جو کہ ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں۔ زیادہ دکھ کی بات یہ ہے، جو کہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو جی سر، یہ ہم نے جو کل ڈسکس کیا تھا یہی چیزیں تھیں کہ یہ ہمارے جو شور شرابہ یہ جو کر رہے ہیں لوگ، دوسروں کو غدار کہہ رہے ہیں، دوسروں کو چور ڈاکو کہہ رہے ہیں۔ اب اندازہ کریں کہ یہ فیسیلیٹیٹر ان کے ہیں اور اپنے ہی ملک کو، اپنے ہی لوگوں کو چور ڈاکو کہہ کے ان کو اتنا زیادہ بدنام کر دیا ہے۔ تو ان کا دو مقاصد یہ حاصل کریں، ایک تو مقدس مقامات تک چلے گئے ہیں، اور دوسرا انہوں نے یہ کیا ہے کہ پاکستان کو پچھلے 2014 سے اب تک یہ اتنا بدنام کر چکے ہیں، ہر کسی کو چور ڈاکو، منی لانڈرر، یہ اس طرح کی چیزیں یہ کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے پاکستان کا جو 2014 سے اب تک جو امیج بنا دیا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ ہیں ہی لوگ چور ڈاکو اور منی لانڈرنگ کرنے والے، 2 نمبر پیسہ کمانے والے، جبکہ یہ چیزیں حقیقت کے برعکس ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ایک بھی یہ ہمارے لوگوں کے اوپر، جو ہمارے محب وطن لوگ ہیں، ان کے اوپر یہ ایک بھی چیز ثابت نہیں کر سکے یہ جو فیسیلیٹیٹر ہے۔ اور پتہ نہیں اتنا ان کے پاس پیسہ یہود و نصارہ دے رہا ہے کہ یہ اس پیسے کو استعمال کر کے ان کا جو سوشل میڈیا وہ یہود و نصارہ ہی چلا رہے ہیں، انہیں کی گائیڈ لائن سے ہی چلتا ہے، انہوں نے ہی اپنے بندے دیے ہوئے ہیں، ان کو بھی ٹریننگ انہوں نے دی ہوئی ہے۔ اس کے ذریعے انہوں نے چھوٹے سے پروجیکٹ کو اتنا بڑا کر کے دکھاتے ہیں یہ کہ کوئی چھوٹی سی بات ہوتی ہے اس کو بڑھا چڑھا کے پیش کر دیتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہمیں ایز اے نیشن سمجھنے کی ضرورت ہے، ورنہ بہت زیادہ ہمارا نقصان ہوگا۔ بحیثیت پاکستانی قوم ہمیں ان چیزوں کو سمجھنا ہوگا، اور ہمیں شخصیت پرستی سے نکل کے یہ چیزیں سوچنی ہوگی، ورنہ یہ تو ہمارے جو پہلے تو انہوں نے اداروں کے اوپر اٹیک کیے، ان کی گورنمنٹ گئی تو انہوں نے آئین توڑا، قومی اسمبلی کے اندر انہوں نے کیا حرکتیں کی، ان کے اسپیکر نے آئین توڑا، ووٹ آف نو کانفیڈنس کو اس نے ڈسمس کر دیا۔ پھر اس کے بعد عدالت نے جو فیصلہ دیا، کیونکہ وہ تو آئین توڑا تھا، عدالت کا فیصلہ آنا ہی تھا، پھر یہ اس کو لے گئے، پورا دن انہوں نے گزار دیا، رات کو اگلی ڈیٹ میں لے کے جانا چاہ رہے تھے جو کہ لاسٹ ڈے تھا۔ ان کی کوشش تھی کہ مارشل لا لگ جائے، تو پھر عدالت آئی آگے سامنے، انہوں نے کہا نہیں مارشل لا نہیں ہم لگنے کے دیں گے۔ عدالت آ گئی، پریزنر وین آ گئی، انہوں نے کہا ہم تمہیں پکڑیں گے، بعد میں منائیں گے، تم ہو کون؟ کیونکہ اب ہمارے بھی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی مارشل لا کے حق میں نہیں ہے، وہ ان کو بھی پتا تھا، ان کو بھی ساری رپورٹیں کہ تھی یہ ہیں کون لوگ، وہ بالکل انڈیپینڈنٹ ہو کے بیٹھے ہوئے تھے، عدالتیں بھی انڈیپینڈنٹ تھی ساری، اس لیے وہ عدالتیں رات کو لگی کہ کہیں حالات زیادہ خراب نہ ہو جائے، مارشل لا کی طرف نہ چلے جائیں۔ جب پریزنر وین انہوں نے دیکھی تو بھاگ گئے۔ فوراً استعفیٰ دیا اسپیکر نے، اور عدم اعتماد کامیاب ہو گئی۔ تو وہ بالکل ریئل تھی، اس میں کسی نے نہیں خریدا۔ پارلیمانی ڈائنامکس ہے اس کے مطابق ہے، 10 ووٹوں کا فرق تھا۔ انہوں نے جب حکومت بنائی ہے، ان کے پاس 155 ووٹ تھے،
اور اپوزیشن کے پاس 162 تھے، تحریک انصاف کے پاس 155 تھے، اور اپوزیشن کے پاس کتنے تھے؟ 162۔ اور نواز شریف نے کہا نہیں، انہی کو حکومت بنا دو جن کے پاس 155 ہیں، کیونکہ ایز اے سنگل لارجسٹ پارٹی پی ٹی آئی جس طرح بھی ان کو انہوں نے ون کروایا تھا آر ٹی ایس کو بٹھا کے، تو اس کی اسمبلی میں نمبر آف ووٹ تو زیادہ تھے، لیکن یہاں پہ نواز شریف صاحب نے یہ غلطی کی، انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ان کی سیٹیں زیادہ ہیں۔ ان کو آئندہ کے لیے بھی میں نصیحت کروں گا، یہ نہ دیکھیں کہ سیٹیں زیادہ ہیں، ان کے پاس 30% ووٹ بنتے تھے اور اپوزیشن کے پاس 70%، ان کو دیکھتے، ان کو اپنی حکومت بنانی چاہیے تھی اس وقت۔ نواز شریف صاحب نہیں مانے، انہوں نے کہا جی نہیں، اس کو بنانے دو، سنگل لارجسٹ پارٹی ہے، ورنہ تو شہباز شریف کی حکومت بن رہی تھی، یہاں پہ وہ غلطی کر گئے۔ اب وہ 3.5 سال انہوں نے چلائی 155 سے پلس اتحادی لے کے، اب ان اپوزیشن کے پاس 162 تھے، انہوں نے 2 سال نواز شریف کو منایا، وہ نہیں مانا، آخر تیسرے سال جب دیوالیہ ہونے پہ آ گیا پاکستان تو اس وقت پھر وہ مانا ہے۔ پھر ان کو 10 ووٹ چاہیے تو انہوں نے خریدے نہیں ہیں، اتحادی جماعتوں کو لیا ہے، پیپلز پارٹی کو سندھ سے لیا، باپ کو لیا ہے، کیو لیگ کو لیا، تو ان کے ووٹ پورے ہو گئے۔ یہ اتحادی تو پہلے ان سے اس سے تنگ تھے، کچھ بھی نہیں بیچاروں کو مل رہا تھا۔ سندھ میں کراچی کے اندر ایم کیو ایم کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا تھا، تو انہوں نے پیپل پارٹی کی جو گورنمنٹ تھی مرکز سندھ میں، تو ایم کیو ایم کو ادھر جانے میں فائدہ تھا، حیدرآباد کو انہوں نے مضبوط کرنا تھا۔ پی ٹی آئی جو کراچی میں سیٹیں لے کے بیٹھی ہوئی تھی اور مضبوط کر رہی تھی اپنے آپ کو، ایم کیو ایم ادھر گئی، انہوں نے کہا اپنی سیٹیں اور ان کو مضبوط کرو، ان کو کمزور کرو پی ٹی آئی کو، تو وہ کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں حکومت میں چلے گئے ہیں، وہ سندھ حکومت میں وہ ایم کیو ایم جا کے فائدے میں ہے، وہ اپنی سیٹیں اور مضبوط کر رہے ہیں، ان کو مزید اور سیٹیں ملیں گی سارے کراچی کی، اب پی ٹی آئی کو نہیں وہاں سے ملیں گی، اب اس لیے وہ گئے ہیں، خریدا نہیں ان کو۔ 10 ووٹ کا جو فرق تھا وہ پورا کیا، وہ اپنا 2 ووٹ اوپر بھی چلے گئے، لیکن یہ سارے کے سارے اتحادی پارٹیاں، کسی کو پی ٹی آئی کے ارکان کو انہوں نے نہیں خریدا، نہ انہوں نے ملایا ہے، خود ہی ایک ان کا بلاک بنا ہوا، وہ ٹھیک ہے ان کا بلاک ہے تو، لیکن انہوں نے نہیں ان کی ہیلپ نہیں لی۔ خیر ان کی گورنمنٹ گئی، پھر انہوں نے بتانے کا مقصد آئین توڑا، اس کے بعد مارشل لا لگوانے کی کوشش کی، پھر اسپیکر عدالت آئی، اس نے کیونکہ آئین توڑا تھا وہ درمیان میں آئے، انہوں نے کہا یہ تو سارا کام خراب کر رہے ہیں، تو انہوں نے پھر اس کو جو یہ عدم اعتماد جو ہے نا وہ کامیاب ہوئی، اور اس کے بعد پھر دوسری گورنمنٹ آ گئی شہباز شریف کی۔ اب دیکھیں یہ سٹوری صرف اتنی نہیں ہے، جب ان کی گورنمنٹ گئی ہے اس کے بعد انہوں نے حالات کو کس طرف لے کے گئے۔ ایک تو انہوں نے آئین توڑے، ٹھیک ہے، اس کے بعد انہوں نے جو پنجاب کے اندر جو صورتحال کر دی وہ بھی آپ دیکھ لیں، اور اس کے بعد انہوں نے اگر آپ دیکھیں کہ مذہبی مقامات کا میں نے کل بھی ذکر کیا، میں نے ایک کا نہیں کہا، میں نے کہا مذہبی مقامات کی بے حرمتی، یہ تقدس کو پامال کر رہا ہے، وہ صرف مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو انہوں نے اب کیا نا وہاں پہ، اس سے پہلے انہوں نے جو کیا یہ شروع ہو گئے تھے، اس لیے پھر ہم نے جو تنظیم بنائی تھی وہ اداروں کے اوپر تھی، اس کا میں ابھی دوبارہ ڈسکس کرتا ہوں آپ سے کہ 10 دن پہلے ہم نے جو آپ سے ڈسکس کیا تھا، ہم نے تنظیم بنائی تھی کہ اداروں کو جو بدنام کر رہے ہیں اوورسیز ہمارے جو ہیں وہ اداروں کو بدنام کر رہے ہیں باہر، پھر ہم نے اس کے اوپر بھی میری ایک ویڈیو میں نے اس کا بھی لنک شیئر کر دوں گا، وہ بھی سن لیجئے گا، اس میں سارا ڈیٹیل دی ہوئی ہے، ہم نے اوورسیز کو بھی سمجھایا ہے، کوشش کی سمجھانے کی کہ یار یہ نہ کرو اس طرح۔ اس کے بعد پوری ڈیٹیل میں بتا دیتا ہوں جنہوں نے تقدس کس ہمارے مقدس مقامات کا کیا، وہ میرے پاس ڈیٹیل ہے۔ آپ کو اگر یاد ہوگا ضلع دیر میں
مسجد میں یہ جب عشاء کی نماز ہو رہی تھی یہ انٹر ہو گئے مسجد کے اندر اور نمازیوں پر انہوں نے حملہ کر دیا جزیرہ دیر میں. یہ اس کے بعد کی باتیں ہیں جب عدم اعتماد کے بعد کی. اس کے بعد انہوں نے کوہاٹ مدرسے کے اوپر حملہ کیا. اچھا اس کے 3 دن بعد انہوں نے اسلام آباد مسجد میں گھس گئے. وہاں پہ تراویح کی نماز ہو رہی تھی. وہاں پہ بھی انہوں نے تقدس پامال کیا اپنا مسجد کا. یعنی کہ یہاں سے شروع ہوئے. اس کے بعد یہ گئے ہیں مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم. وہاں پہ جا کے انہوں نے جو شور غوغا کیا ہے تقدس پامال کیا مسجد کا. کتنے دکھ کی بات ہے. اب تو دعا کرنی چاہیے ہمیں سب کو مل کے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں ہم سے ناراض نہ ہو جائیں. یہ میں بتا دوں انہوں نے جو یہ یہاں سے شروع ہوئے مسجدوں کا تقدس پامال کرتے ہوئے اور وہاں پہ ہمارا جو سب سے مقدس مقام ہے جو کہ ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حجرہ مبارک کا جو فاصلہ ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے جنت کا ٹکڑا قرار دیا ہے. وہاں پہ جا کے انہوں نے یہ حرکتیں کی ہیں. تو غیر مسلم لوگ تھے, بے دین تھے, مسلمان تو کر ہی نہیں سکتا. یہ فیسیلیٹیٹر تھے نا, انہوں نے سارا پروگرام بنا کے دیا تھا ان کو. انہوں نے ساری پروگرامنگ اب کل ہم نے بتائی تھی آپ کو, آپ نے سن بھی لی ہے کس طرح سے انہوں نے اس کی منصوبہ بندی کی اور اس کے بعد اس کو اپلیکیبل بنایا اور سب نے دیکھا کس طریقے سے منصوبہ بندی کی انہوں نے, کہاں سے انہوں نے لوگ لیے, کتنا پیسہ انہوں نے لگایا. ہیتھرو سے لوگ آ رہے ہیں, انگلینڈ سے آ رہے ہیں, ادھر سے جا رہے ہیں, ادھر سے جا رہے ہیں. 150 بندہ انہوں نے وہاں پہ پہنچایا, خود اندازہ کریں. اور اس میں انیل مسرت وغیرہ یہ وہ سب بے دین لوگ وہ کوآرڈینیٹ کر رہے تھے. چیکو کوآرڈینیٹ کر رہا تھا. تو یہ صورتحال ہے. یہ کتنے دکھ کی بات ہے. اب ان حالات میں کوئی کہے کہ جی انہوں نے خیر وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. اب یہ ہوا کہ جو کل ہم نے جو ولاگ کیا اس کے اندر ہم نے بتایا کہ یہ کس طرح سے سارا انہوں نے پلان کیا اور یہ ہوا ہے. ہم نشاندہی بھی ہم نے کر دی اور تحقیق تھی, ریسرچ تھی ہماری, اور ہم نے اپنے لابیز کو استعمال کیا. جس طرح ہم نے سعودی عرب, کل ہم نے بتایا تھا کہ سعودی عرب میں بھی ہماری لابیز نے بڑا افیکٹولی کام کیا. ماشاءاللہ 10 دنوں کے اندر دیکھیں کس طریقے سے ہماری جو تنظیم کام کر رہی ہے. تو اب یہاں پہ بھی کام کیا. کل سے پہلے کسی کو نہیں پتا تھا کہ یہ کس طرح سے انہوں نے کیا ہے پلانٹڈ. یہ ساری ہم نے تحقیق کی اور آج یہ ساری چیزیں ثابت ہو گئیں. ہمارے 20 لاکھ کے بعد ہی جو ہے نا وہ FIR کٹی ہے. کل ہی کٹی نا, اور کل ہی گرفتاریاں شروع ہو گئیں. اور سعودی عرب کی بھی ہمارے 20 لاکھ کے بعد, پہلے 20 لاکھ کے بعد, اور ہماری لابیز نے کام کیا اور وہاں پہ بھی گرفتاریاں ہوئیں. اب ماشاءاللہ یہ دیکھ لیں کہ یہاں پہ بھی ہو گئی ہیں. تو ہم الحمدللہ کام جو کر رہے ہیں نا ہماری تنظیم, وہ یہ کر رہی ہے کہ سچائی کے ساتھ اور انویسٹیگیشن صحیح کرتے ہیں, حالات پہ پوری نظر رکھ رہے ہیں, لابیز کو استعمال کرتے ہیں, خطوط لکھ رہے ہیں تمام سربراہان مملکت کو پاکستان میں, پاکستان سے باہر, اور ہم ان سے تعاون کر رہے ہیں اور ان کو بتا رہے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں نا یہ پاکستان کو بدنام کرنا چاہ رہے ہیں, اور ان کا جو ہے نا وہ اور بھی مقاصد ہوں گے, لیکن فی الحال یہ جو ہے نا وہ پاکستان کو بدنام کرنا چاہ رہے ہیں اور پاکستان کو کمزور کرنا چاہ رہے ہیں. تو یہ ان کا, لیکن اس سے بچنے کے لیے ہم یہی ہے کہ ہم اگر متحد رہیں گے,
ہم ساتھ دیں گے اپنے محب وطن جو جماعتیں ہیں جنہوں نے PDM والوں نے بڑا اچھا کام کیا، وہ متحد ہیں اور اس کو جو ہے نا وہ اتارا ہے، تو اب اس کا غصہ رہے گا، رہے ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن وہ اپنا کام کرتے رہیں گے۔ اب ان کے ویسے بھی ان کے خلاف اب FIR درج ہو گئی ہیں، تو یہ اب چھپتے پھر رہے ہیں، لیکن اب ان کا انجام آ گیا الحمدللہ، یہ اپنے انجام تک جائیں گے اور سکون آئے گا۔ اچھا، دوسرے نمبر پہ میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ ہماری جو تنظیم ہے اس کا نام ہے محافظ انسٹیٹیوشنز آف پاکستان۔ اب ہم نے اس میں تھوڑا سا ایڈیشن کی ہے، کیونکہ انہوں نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ان کے مسجد کا جو تقدس پامال کیا، تو ہم نے اس میں تھوڑا سا اضافہ کیا ہے، بلکہ بہت بڑا اضافہ کیا ہے۔ اس میں ہم نے یہ کیا کہ پہلے تو تھا اس کا نام محافظ انسٹیٹیوشنز آف پاکستان، کیونکہ اس وقت یہ اداروں کا کر رہے تھے، جب ہم نے 10 دن پہلے ویڈیو کی تھی یہ اداروں کے خلاف کر رہے تھے۔ اب انہوں نے جب یہ والا مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم والا جو تقدس پامال کیا ہے، تو اس کے بعد ہم نے اس میں ایڈیشن کی ہے نام میں، اور اب ہمارے تنظیم کا نام ہم نے چینج کیا ہے، وہ یہ ہے کہ محافظ ناموس مصطفیٰ اینڈ انسٹیٹیوشنز آف پاکستان، یہ ہم نے ایڈیشن کی ہے اس کے اندر، کیونکہ یہ جس طرف چل پڑے ہیں تو ہم بھی پھر ان کا جو ہے نا وہ مقابلہ کرنے کے لیے، ان کو نتھ ڈالنے کے لیے ہم نے جو ہے نا وہ یہ کام شروع کر دیا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی جو ہماری تنظیم ہے یہ کوئی پولیٹیکل نہیں ہے، بالکل آج کل کے حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے کہ جس طرح سے حملے ہو رہے ہیں، انویسٹیگیٹرز ہماری ٹیم کے اندر ہیں جو صحیح انویسٹیگیٹ کرتے ہیں اور چیزوں کو، اور وہی خبر آپ کو دیں گے، اور لابیز کے ذریعے جو اسی طرح ہم افیکٹو رہیں گے جس طرح کے پہلے ہیں۔ ہم ای میل، خطوط اور اپنا ذرائع ابلاغ کے ذریعے جو ہے نا وہ دوسرے لوگوں کو، سربراہان مملکت اور سفیروں کو ہم جو ہے نا وہ انفارم کرتے رہیں گے، پاکستان کے بارے میں ایک مثبت سوچ بتائیں گے، اور ان کو جو فیسیلیٹیٹر ہیں ہمارے ملک میں جو ہیں، ویسے تو کافی پکڑے گئے ہیں، پکڑے جائیں گے انشاءاللہ، ایک کو تو کر لیا، دوسرے چھپتے پھر رہے ہیں، تو یہ جب ان کو بھی پتہ چلے گا تو پاکستان کا انشاءاللہ تعالیٰ جو بدنامی ہے نا پاکستان کے اوپر، وہ آہستہ آہستہ یہ ختم ہو جائے گی۔ ایک اچھی جو ہے نا وہ پاکستان کا ایک اچھا چہرہ لوگوں کو نظر آئے گا پوری دنیا کو۔ تو یہ میں لنک جو ہے نا اپنا فیس بک کا اور ٹویٹر کا بھی دے رہا ہوں اس ویڈیو کے اندر، جو ہماری تنظیم کا ہم نے ٹویٹر کے اوپر اور فیس بک کے اوپر ہم نے اس کے آ گئے ہیں، اور دوسرے نمبر پہ اس کا جو ہم نے ممبرشپ فارم ہے وہ بھی ہم لنک میں ڈال دیں گے، تو آپ بھی اس میں ممبر بنیں اور یہ ہمارے فیس بک اور ٹویٹر کے اوپر اپنا رائے عامہ کا اظہار کریں اور ہمیں مواد دیں، اپنی سجیشنز دیں، تاکہ ہم اس کو اور افیکٹولی جو ہے نا کام کر سکیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی سپورٹ ہوگی تو یہ جتنے بھی دشمن ہیں ان کو ہم جو ہے نا کنٹرول کر سکتے ہیں۔ تو یہ صرف ہمیں متحد ہونے کی ضرورت ہے سب کو، اور آپ لوگ ہمارا ساتھ دیں، ہم ایک ٹیم ہے، ہمارا ساتھ نہیں، ہم سب ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے۔ تو ایک ٹیم ہے، اس میں کوئی سیاسی مقصد نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ یہ جو اس وقت حالات جا رہے ہیں، ان حالات میں اگر ہم متحد ہو کے ان کا مقابلہ کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم پاکستان کا ایک
پازیٹیو امیج جو ہے نا وہ ورلڈ کو دکھا سکتے ہیں۔ تو میری آپ لوگوں سے یہی گزارش ہے، ریکویسٹ ہے، آپ سب مسلمان بھائی ہیں، ہم سب بھائی ہیں، بہنیں ہیں، تو آپس میں ہمارا رشتہ بڑا مضبوط ہے۔ تو اسلام بھی یہ کہتا ہے کہ اگر مسلمانوں کا ایک مسلمان کو اگر چوٹ پہنچتی ہے تو سارا جسم ایک جسم کی طرح ہے مسلمان، اگر ایک سے کچھ درد کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو سارے جسم کو پہنچتی ہے۔ تو اس طرح سے اس وقت جو صورتحال ہے، ہم سب ایک جسم، ہمارا ہم ایک جسم ہیں، اور اگر کسی کو بھی تکلیف پہنچتی ہے تو ہمارے سارے جسم کو پہنچتی ہے۔ تو آپ لوگوں کا ساتھ چاہیے۔ آپ ہمارے جو فیس بک ہے اور ٹویٹر ہے اور واٹس ایپ بھی میں نے آپ کا اپنا دیا ہے، اس پہ بھی اپنی رائے کا اظہار کریں، ہمیں مواد دیں، اپنے ولاگ میں بھیجیں، اپنا جو کنٹریبیوٹ کریں ہمارے ساتھ۔ انشاءاللہ تعالی ہم ان جو فیسیلیٹیٹرز ہیں اور ان کو تو پہلے ختم کریں اور دشمن کو ہم شکست دیں۔ بقایا اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہوگا، اللہ ہماری مدد کرے گا۔ ڈرنا نہیں آپ لوگوں نے۔ اگر ہم چپ رہے اس وقت تو ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم سے ناراض ہو گئے نا تو ہمارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اس لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہم نے ہمارے اوپر جو اتنا بڑا حملہ ہوا ہے، ہر بندہ، ہم بھی روئے ہیں، ہر بندہ رو رہا ہے، ہر مسلمان رو رہا ہے کہ یہ ہو گیا۔ پوری دنیا میں دیکھ لیں، ہر بندہ جو اشک بار ہے، اتنا یعنی کہ مسلمانوں کے اوپر ظلم ہوا ہے۔ یزید کے دور کے بعد اب یہ ہوا، اور میں تو سلام کرتا ہوں بگٹی صاحب کو، شاہ زین بگٹی صاحب کو، کہ انہوں نے ایک عورت کے آگے اس کو بچانے کے لیے اس کو گالیاں دے رہے تھے یہ بے دین لوگ۔ میں ان کو بے دین کہوں گا۔ یہ بے دین لوگ جو ہے نا، یہ شر پسند، یہ آگے تھے، ان کو گالیاں دے رہے تھے، ان کے اوپر حملہ کر رہے تھے۔ تو مرد کا بچہ سامنے ہوا، وہ بلوچ لیڈر جن کو ہم غدار کہتے رہے، یہ کچھ لوگ ہمارے کہتے تھے، ہم نے تو نہیں کبھی ان کو غدار کہا۔ اس نے مرد کا بچہ بن کے دکھایا اور سامنے آ گیا، اس نے اس کی جو پروٹیکٹ کیا مریم اورنگزیب کو۔ اور مریم اورنگزیب کو بھی میں سلام کرتا ہوں۔ جب اس کو گالیاں پڑی تھی تو وہ ان کو سلام کر رہی تھی، سلوٹ کر رہی تھی، اور یہ کہہ رہی تھی کہ مسکراتے ہوئے ان کو اس کا جواب دے رہی تھی پازیٹیو مائنڈ کے ساتھ۔ اور شاہ زین بگٹی نے جب بعد میں انٹرویو کہا، اس نے کہا جی کہ میں چپ رہا ہوں، میں نے کسی کو کچھ نہیں کہا، میں نے اس کو پروٹیکٹ کیا اپنی بہن کو، اور میں چپ اس لیے رہا ہوں کہ اگر میں بھی اونچی آواز میں بات کرتا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو جاتے مجھ سے۔ اب دیکھیں، ایک مسلمان، یہی تو میں کہتا ہوں کہ مسلمان کا بیان دیکھیں کہ وہ گالیاں کھا کے اس کے بال کھینچے گئے، وہ اونچی آواز میں نہیں بولا۔ ایک لیڈی کو، ایک اپنی بہن کو، لیڈی کو وہ پروٹیکٹ کرتا رہا ہے۔ کتنا عظیم کام کیا شاہ زین بگٹی نے، کرتا رہا نا اس کو پروٹیکٹ، اور سارا کچھ برداشت کیا۔ اور اس نے، مریم نے بھی سارا کچھ، مریم اورنگزیب نے بھی سارا کچھ برداشت کیا، مسکراتے ہوئے ان کو ان کی گالیوں کا جواب مسکراہٹ میں دیا۔ وہ یہی تھا کہ وہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ اس مقدس جگہ پہ ہم کوئی اونچی آواز میں بولیں اور ہمارے مال ضائع ہو جائیں۔ مسلمان تو اس طرح ہی کرے گا نا، وہ تو نہیں وہاں پہ بولے گا۔ ظلم برداشت کیا انہوں نے لیکن بولے نہیں۔ یہ فرق ہے۔ اور انہوں نے کیا پورا، آپ دیکھیں ان کے جو لوگ ہیں ٹویٹر پہ، فیس بک پہ، یہی لگے ہوئے ہیں، خوش ہو رہے ہیں اور بھنگڑے ڈال رہے ہیں۔ ان کی ویڈیوز آئی ہیں، میں تو خود حیران ہوں ان کو دیکھ کے کہ انہوں نے کر کیا رہے ہیں ٹویٹر کے، فیس بک کے اوپر۔
وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں ان کی ویڈیوز صحیح ہیں یا غلط ہیں، یہ کوئی ہم اس پہ نہیں جاتے، لیکن اگر یہ کہتے ہیں نا کہ یہ ویڈیو غلط ہے، یہ پرانی ہے یا جو بھی ہے، ویڈیو تو ٹھیک ہے نا۔ اگر یہ کہتے ہیں جی وہ غلط ہیں ویڈیوز، تو ٹھیک ہے، یہ غلط ہے، لیکن یہ فیس بک اور ٹویٹر پہ یہ دیکھیں یہ نیل مسرت اور یہ کیا کر رہے ہیں، یہ ڈانس کر رہے ہیں، یہ انہوں نے کہا جی اس کے بعد انہوں نے یہ شروع کیا ہے، یہ دیکھیں یہ اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، یہ ویڈیو میں بتا رہے ہیں۔ مجھے نہیں پتا یہ صحیح ہے یا غلط ہے، یہ ویڈیو میں نہیں جانتا، میں غلط بات نہیں کروں گا، مجھے نہیں پتا یہ پرانی ہے نہیں ہے یا اب کی ہے، لیکن یہ کسی نے ویڈیو شیئر کی، اس نے کہا جی اس کے بعد ہے یہ۔ اس کی اتھینٹسٹی یہ شو کر رہی ہے کہ جس طرح ٹویٹر اور فیس بک پہ یہ خوشیاں منا رہے ہیں تو یہ لگتا ہے یہ ویڈیو صحیح ہے۔ بھلا اگر چلے نہیں بھی ٹھیک تو ٹویٹر اور فیس بک پہ تو خوشیاں منا رہے ہیں نا، اسی طرح ڈانس ہی کر رہے ہیں نا، تو اٹ مینس ویڈیو ٹھیک ہے، نہ بھی ٹھیک ہے تو ادھر بھی تو منا رہے ہیں نا فیس بک ٹویٹر پہ۔ تو بھائی کہنے کا مقصد وہی ہے، میں اسی بات پہ دوبارہ آتا ہوں کہ ہمارے آقا کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر ہم سے ناراض ہو گئے نا، اگر ہم چپ رہے تو وہ ناراض ہو جائیں گے، اگر ناراض ہو گئے تو پھر دنیا اور آخرت ہماری ساری خراب ہو جائے گی۔ اس لیے میری ہم تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ معافی مانگیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور ہم بھی مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں معاف کر دیں، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن اب ہم چپ کر کے نہیں بیٹھیں گے، ہم یہ آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم چپ نہیں کریں گے، ان کو ان کے انجام تک پہنچائیں گے۔ تو اس لیے میں آپ لوگوں سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ آپ ہم سارے مل کے ایک پلیٹ فارم پہ آ جائیں، اور ہماری تنظیم کے ہمیں مواد دیں، ہم نے فیس بک اور ٹویٹر کے یہ دے رہے ہیں، واٹس ایپ بھی دے رہا ہوں، تو اس کے اوپر مواد دیں تاکہ ہم مل کے ابھی جو ہم نے ڈسکس کیا ہے سعودی عرب والی اور یہ پاکستان میں جو پرچے ہوئے ہیں، گرفتاریاں ہو رہی ہیں، اس میں ہم دعویٰ تو نہیں کرتے، لیکن الحمدللہ ہم نے جو بھی لابیز استعمال کیے ہیں اس کے بعد کے جو رزلٹ ہے نا وہ آپ کے سامنے ہے، اور کل کی وی لاگ کا بھی آپ دیکھ لیں، اس کو وی لاگ کے ذریعے اور لابیز کو استعمال کر کے جو ہے نا اپنی تو کوشش کی ہے نا، بتایا ہے متعلقہ حکام کو کہ یہ چیزیں ہیں، وہ سارا کچھ ہم نے جو ہے نا وہ بتایا ہے۔ تو کوشش ہی ہے نا، ہم کر رہے ہیں، چپ کر کے نہیں بیٹھیں گے۔ اب اگر ہم چپ کر کے بیٹھ گئے تو پھر تباہی ہے ہمارے لیے، چپ کر کے نہیں بیٹھنا، اب نہیں چپ نہ کرنا، اب خاموشی جو ہے نا وہ ہمارے ایمان کو ضائع کر دے گی۔ اس لیے ہر مسلمان کو اب ان لوگوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک پلیٹ فارم پہ آنا ہوگا۔ اور یہ کوئی سیاسی نہیں ہے، کوئی چکر نہیں ہے، کوئی صرف ہم نے اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش کرنا ہے، کہیں وہ ناراض نہ ہم سے ہو جائیں، ناراض ہو گئے تو ساری تباہی ہے۔ ہاتھ جوڑ کے آپ لوگوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ متحد ہو جائیں، اتنے بڑے فتنے سے بچ جائیں، بہت بڑا فتنہ ہے۔ یہ تسبیح ہاتھ میں پکڑ کے آیتیں پڑھ کے منافق اسی طرح ہی کرتے ہیں۔ جو منافق ہوتے ہیں یہ کہتے ہیں جی ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی منافق ایسے ہی کرتے تھے، رہتے مسلمانوں کے ساتھ تھے،
دیکھیں منافقت کرتے تھے، ساری خبریں ان کو پہنچاتے تھے۔ کافروں کو تو یہ منافق اسی طرح ہی ہوتے ہیں، یہ رہتے ہمارے ساتھ ہی ہیں لیکن یہ ان کے مقاصد کچھ اور ہوتے ہیں۔ تو ہم اگر ان کا مل کے مقابلہ کریں گے تو پھر ہی ہمیں کامیابی ہوگی۔ ایک پلیٹ فارم پہ ہم رہیں گے، آپس میں متحد رہیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم ان کو بڑے آرام سے شکست دے دیں گے اور پاکستان کا ایک پازیٹیو امیج ہم ورلڈ میں دیں گے۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہماری ہیلپ کریں، ہم سب مل کے ایک دوسرے کی ہیلپ کرتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ ہم مختلف شہروں میں ریلیز بھی نکال لیں، اور ویسے تو گورنمنٹ اب ان کو گرفتار کرنا شروع ہو گئی ہے۔ اگر گورنمنٹ نے ان کو گرفتار نہ کیا تو ہم جو ہے گورنمنٹ کے خلاف بھی ریلیز نکال لیں گے کہ اگر انہوں نے گرفتار نہ کیا ان کو، اور اگر یہ اپنے ریلیز نکال لیں گے کوئی ان کے حق میں، یہ ان کے فیسیلیٹیٹر جب پکڑے جائیں گے تو ان کے حق میں نکالیں گے تو ان کا ہم مقابلہ کریں گے انشاءاللہ تعالی، اور گورنمنٹ کو فورس کریں گے کہ ان کو پکڑو، گورنمنٹ کی ہیلپ کریں گے اور ان کی نشاندہی کریں گے۔ ہم نشاندہی کر کے گورنمنٹ کو بتائیں گے اپنی لابز کے کہ یہ فلاں فلاں بندہ ہے جو کہ یہ ان کو بھی ہم جو ہے نا وہ پکڑوائیں گے، ان کی گرفتاریاں کروائیں گے۔ تو اس طرح یہ میرا کہنے کا مقصد ہے اس طریقے سے اکائیوں کے اندر جا کے جب ہمیں پتہ ہوگا کہ فلاں بندہ کر رہا ہے ہم بتائیں گے اور ان کو پکڑا جائے گا، ان سے تفتیش ہوگی، پھر جا کے جو ہے یہ پاکستان صاف ہوگا ان لوگوں سے۔ تو ہم نے پاکستان کو ان فیسیلیٹیٹر سے، ان گندے لوگوں سے ہم نے صاف کرنا ہے۔ تو یہ اسی وقت ہوگا جب ہر اکائی جو ہے وہ اپنے ارد گرد دیکھے گی، ہر ماس اپنے ارد گرد دیکھے گا تو اس کے بعد انفارم کریں گے، جو غلط لوگ ہوں گے تو ان کی تفتیش ہوگی تو پتہ چل جائے گا۔ اس لیے متحد ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ ہماری مدد کریں گے۔ ہمارا جو مقصد ہے وہ نیک ہے، ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہم نے اسلام کی سربلندی کے لیے کام کرنا، پازیٹیو امیج دینا ہے پاکستان کا ایک، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ناراضگی ہے اس کو ختم کرنا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہم نے اپنی زندگیوں کو بسر کرنا ہے۔ تو یہی ہمارا مقصد ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اسی پہ ہم رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم۔ ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید